अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर सीखेंगे। सबसे पहले हम सूरत अल-फातिहा से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी साथ नाम अल्लाही अल्लाह के, अर्रहमानी जो बेहद मेहरबान, अर्रहीमी बार बार रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत फातिहा के अस्माए करामी और उनकी वजह तस्मिया के बारे में हम जानते हैं और मकाम नज़ूल है इसका मक्का मुअज़्ज़मा। एक रुकू है, 7 आयात हैं, 25 अल्फाज और हरूफ 133 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत फातिहा के कई नाम मनक़ूल हैं, जिनमें से मशहूर नाम ये हैं। नंबर 1 फातिहातुल किताब यानी कुरान हकीम का आगाज़ और दुनिया और आखिरत के हक़ाइक़ के इंकशाफ का सरचश्मा। नंबर 2 उम्मुल कुरान यानी कुरान मजीद के अनावीन और मज़ामीन का मुरक्का। नंबर 3 अश्शिफ़ा यानी जिस्मानी बीमारियों का इलाज, रूहानी परेशानियों का तर्याक। नंबर 4 अस्सबिल मसानी यानी नमाज में बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात मुक़द्दसात। फातिहा और कुरान मजीद के मज़ामीन के बारे में हम आपको बताते हैं कि कुरान मजीद के मज़ामीन में पहला मरकज़ी मज़मून तौहीद है और फातिहा की इब्तिदा ही तौहीद से होती है। तौहीद में सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात का इदराक और इकरार है। अल्लाह ताला की हमजहत और हमगीर सिफ़ात में सबसे बड़ी सिफ़त ये है कि वो कायनात का रब है, जिसके मुआनी खालिक, राज़िक, मालिक और बादशाह के हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात में सबसे बड़ी सिफ़त ये है कि वो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। कुरान हकीम का दूसरा मज़मून ये है कि इस जहाँ के अलावा और भी जहाँ हैं, लिहाजा अल्लाह ताला इस दुनिया में तुम्हारा खालिक, मालिक, राज़िक और बादशाह है और वो तुम्हें मारने के बाद आखिरत में ज़िंदा करके अपनी अदालत उज़्मा में तलब करेगा। इस दिन हर एक को उसके आमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा देगा। वो आदिल व मुनसिफ़ और हाकिम मुतलक है और उसका सारा निज़ाम अदल व इंसाफ पर मबनी है। कुरान मजीद में दुनिया व आखिरत के बारे में अदल व इंसाफ और जज़ा व सज़ा के उसूल बयान किए गए हैं। अब हम आपको कुरान मजीद का तीसरा मज़मून बताएंगे, जिसको कुरान इबादत का नाम देकर उसकी फ़जीलत बयान करते हुए तकाज़ा करता है कि बंदे का अपने रब के साथ ताल्लुक़ तालिब व मतलूब, आबिद व माबूद और मखलूक व खालिक, महकूम व हाकिम का होना चाहिए। इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का कोई दूसरा तरीका ठीक नहीं। यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। इसलिए अपने रब की इबादत करना और उसी से ही मदद तलब करना चाहिए, क्योंकि उसके इज़्न और अमर के बग़ैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। कुरान पाक का चौथा मज़मून है सिरात मुस्तकीम, जिसका मफ़हूम ये है कि बंदे को अपने रब के अहकाम और इरशादात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सिरात मुस्तकीम का तयन फरमाते हुए कुरान मजीद इसकी तशरीह और तकाज़े बयान करते हुए वजाहत करता है कि ये इनाम याफ्ता अंबिया, शुहदा, सिद्दीक़ीन और सालिहीन का रास्ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इसी रास्ते की दावत देते रहे। उसके बग़ैर ना कोई सिरात मुस्तकीम है और ना ही कोई तरीक़ा हयात काबिल कबूल होगा। इससे नबूवत की ज़रूरत और अहमियत अज़ खुद आया हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा में ही इबादत, मुआमलात का तरीक़ा और अखलाकियात के तमाम तकाज़े पूरे होते हैं और यही सिरात मुस्तकीम है। कुरान मजीद का पाँचवा मज़मून। कुरान मजीद सूरत फातिहा की ज़ुबान में इनाम याफ्ता, मग़ज़ूब और गुमराह लोगों के हवाले से कौमों के रूज व ज़वाल बयान करता है, ताकि समा व इताअत और तस्लीम व रज़ा का रवैया इख्तियार करने वालों को बेहतरीन अंजाम और उनका मर्तबा व मकाम बतलाया जाए। बाग़ियों और नाफरमानों को उनके अंजाम से डराया जाए। कुरान मजीद के बाकी इरशादात व अहकामात इन्हीं मज़ामीन की तफसीलात और तकाज़े हैं और यही कुरान का पैगाम है। इसी बुनियाद पर सूरतुल हम्द को फातिहा और उम्मुल किताब का नाम देकर इसको किताब मुबीन की इब्तिदा में रखा गया है। अदबी ज़ुबान में हम इस तरह कह सकते हैं, फातिहा इब्तिदा है, कुरान इसकी तकमील, फातिहा दुआ है और कुरान इसका जवाब। फातिहा उन्वान है, कुरान इसका मज़मून। फातिहा खुलासा है, कुरान इसकी तफसील। फातिहा फूल है, कुरान इसकी खुशबू। फातिहा दरवाज़ा है, कुरान इसका महल है। अब हम आपको सूरत अल-फातिहा की फ़जीलत बयान करते हैं।
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ آسمان کا جو دروازہ آج کھولا گیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج ہی زمین پر نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں نور آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی ہوئی مراد پوری ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کی فرضیت۔ اب ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کی فرضیت کے بارے میں حدیث بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ستائش کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے بندے نے اپنے کام کو میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ چیز مل جائے گی جس کا اس نے سوال کیا۔ اب ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کی عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سورت جیسی کوئی سورت تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ فاتحہ اور نماز۔ اس کے بارے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہ کی جائے وہ بے برکت اور نامکمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر کام کی ابتدا بسم اللہ یعنی اللہ کے اسم مبارک سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے سے مراد بسم اللہ کے الفاظ پڑھنا نہیں، بلکہ کام اور موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا نام لینا ہے، تاکہ اس اسم مبارک سے ابتدا کرتے ہوئے کام اور موقع کا احساس آدمی کو رب کریم کے قریب کر دے، جیسا کہ سونے اور نیند سے بیدار ہونے کے وقت دعا کے الفاظ احساس دلاتے ہیں کہ نیند اور بیداری موت اور زندگی کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو ایسے ہی مرنا اور اٹھنا ہوگا۔ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے تصور ابھرتا ہے کہ بڑائی اور کبریائی اللہ کی ذات کو زیبا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اس پر کسی غیر کا نام لینے کی بجائے صرف مالک حقیقی کا نام ہی لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ سواری پر براجمان ہوتے ہوئے لفظ سبحان الذی سے دعا کا آغاز کرتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس مالک نے اس کو میرے تابع کیا ہے مجھے بھی اس ذات کبریا کا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ سواری کو حاصل اور متی کرنا میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 میں یعنی 98 میں یہ آیت مذکور ہے کہ یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ثابت ہے کہ موقع کی مناسبت سے ہر کام کا آغاز رب کریم کے مبارک نام سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہوئے احساس پیدا ہو کہ جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔
اگر کام حرام اور ناجائز ہو تو مومن کو اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے سے آدمی کا عقیدہ تازہ اور پختہ ہو جائے گا کہ اس کام کی ابتدا رحمان الرحیم کی مہربانی کا نتیجہ ہے اور اس کی تکمیل بھی اس کے کرم کا صلہ ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بہت سے دلائل ہیں، لیکن بہت سے دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہر صورت کا حصہ نہیں۔ اس سے صورت کی ابتدا ہونے کے ساتھ دو صورتوں میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ البتہ صورت فاتحہ اور صورت النمل کی آیت 98 ہونے کے حوالے سے یہ قرآن مجید کا جزو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے کہ جب تم سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرو تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ یہ ام القرآن اور ام الکتاب اور بار بار پڑھی جانے والی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیات میں سے ایک ہے۔ اب ہم آپ کو اسم اللہ کی خصوصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ کا نام صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات کو زیبا اور اس کے لیے ہی مختص ہے۔ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس اسم مبارک کے اوصاف اور خواص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ کائنات میں انتہا درجے کے کافر، مشرک اور بدترین باغی انسان گزرے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، جن میں اپنے آپ کو داتا، مشکل کشا، موت و حیات کا مالک کہنے والے، حتیٰ کہ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے بھی ہوں گے، مگر اس نام کی جلالت و ہیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کہلوانے کی کوئی جرت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کو سب کچھ مانتے اور کہتے تھے، لیکن وہ بتوں کو اللہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہی انسان کا ازلی اقرار اور اس کی فطری آواز ہے، جس بنا پر ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اسم مبارک اپنے آپ میں خالقیت، مالکیت، جلالت و صمدیت، رحمان اور رحیمیت کا ابدی اور سرمدی تصور لیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام 2697 مرتبہ آیا ہے۔ 2697 ٹائم آیا ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے چند مقامات تلاوت کیجیے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، سورۃ زمر آیت نمبر 62۔ اللہ ہی رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ ہی اقتدار، زوال اور عزت و ذلت کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ ہی حاکم مطلق اور خالق کل ہے، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ ہی مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ ہی غیب اور ظاہر کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ ہی موت و حیات پر اختیار رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاہ۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ ہی مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ ہی کفار کو گھیرنے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔